अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व उम्मी व अला आलि मुहम्मद। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही खूबसूरत मौजू पे हमारा प्रोग्राम है मस्जिद अक्सा। जी हाँ, जमीन पर अल्लाह की इबादत का दूसरा घर है, जिसे रवायत के मुताबिक फरिश्तों की ज़ियारत गाह भी कहा गया। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रही थी कि इस चप्पे का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ फरिश्तों की आमद ना हुई हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूए जमीन पर पहली मस्जिद कौन सी है? फरमाया खाने काबा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद 40 बरस के बाद मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया है। ये बुखारी से हदीस थी। और फिर हमें बहुत ही अच्छे सी बात का भी अंदाजा है, हमें एक मोहब्बत की होती है कि वाकई मेराज का भी इसी जगह से ताल्लुक है। मस्जिद अक्सा के नाम से हमें फौरन ही वाकई मेराज याद आ जाता है। हिजरत मदीना से 1 साल कबल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकई मेराज पेश आया था। और मस्जिद अक्सा पर जब भी बात होती है तो दिल खुद ब खुद इसकी तारीखी हैसियत को जानने के लिए बेताब हो जाता है। और आइए थोड़ा सा इसकी तारीखी तौर से भी चीजों को देखते हैं। इस जगह की निस्बत कितनी ज्यादा प्यारी है हमारे लिहाज से कि तारीख में जिस जमाने में लोग एक जगह रहने के बजाय तलाश माश के लिए इधर से उधर अपनी जिंदगी गुजारते थे, चल फिर दूसरी जगहों पे खाना बदोशी वाली जिंदगी भी होती थी। और अरब से कबल शाम की एक शाख जो कनानी कहलाती थी, और तकरीबन 250 कबल मसीह से ये लोग 250 साल कबल मसीह से लोग यहाँ पे आकर आबाद भी हुए थे। और फिर हम ये भी देखते हैं कि 2000 कबल मसीह में भी, जो कि तारीखी हैसियत के लिहाज से आती है, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में, जबकि दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के में आबाद किया। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम इसराइल था, और इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। अच्छा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और भी बहुत से दीगर पैगंबर इसी सरजमीन में पैदा हुए या बाहर से आकर यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन्हें आबाद किया। और इसी मुनासबत से ये जमीन अंबिया की जमीन कहलाई। कितनी मोहब्बत होती है लफ्ज सोच कर ही कि ये अंबिया की जमीन कहलाई। अच्छा, फिर उसके बाद हम सूरतुल बकरा की आयत 247 से 252 तक भी पढ़ते ना। हजरत तालूत का जो वाक़या है कि हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया, जिसका ज़ाहिर सूरतुल बकरा के अंदर इसका जिक्र भी हमें मिलता है, वो भी इसी जगह से मंसूब है। फिर तालूत ने जालूत को शिकस्त दी और इससे ताबूत सकीना वापिस लिया, जिसमें हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, जैसा कि जिक्र आता है, कि तबरुकात थे। अच्छा, इनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के बादशाह बने, तो हेब्रोन और बैतुल मुक़द्दस में अपना पूरा दारुल हुकूमत कायम किया। अच्छा, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिहाज से भी दुनिया का तारीख तरीन शहर कहलाता है और कदीम तरीन भी। अच्छा, कुरान ने तमाम अंबिया को मुस्लिम करार दिया था और इन सब का एक ही दीन था, अलबत्ता शरीयत मुख्तलिफ थी। और फिर आखिरी उम्मत को खैर उम्मत का टाइटल देकर दुनिया की इमामत सौंपी गई थी। और हम और आप वो खैर उम्मत है जो तमाम अंबिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना पूरा ईमान रखते हैं और आखिरी उम्मत हम कहलाए। ये मस्जिद अक्सा की एक थोड़ी सी एक हमें रिवायात के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर उसके बाद अर्ज़ फ़लस्तीन बाबरकत जमीन, और कुरान की आयत भी इस लिहाज से है और हम सूरह बनी इस्राइल में इसको पढ़ते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि इसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। कुरान में जब भी अर्ज़ फ़लस्तीन का जिक्र किया है, इसके साथ साथ आप गौर कीजिएगा, बाबरकत का लफ्ज़ जरूर इस्तेमाल किया गया है। कई जगह इस तरह का जिक्र आता है। सूरह माइदा आयत नंबर 21 में भी आप देखिएगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बरादरान कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, पीछे ना हटो वरना नाकाम ना मुराद पलटोगे। अच्छा, इसी तरह सूरह सबा के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ اور ہم نے ان کو ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بنا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن اب پورے امن کے ساتھ۔ اور یہ جس بستی کی طرف اشارہ ہے یہی بیت المقدس کی بستیاں تھیں۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا ہم لفظ الحمدللہ اپنی پوری سچائی کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سرزمین میں اللہ نے برکت رکھی ہے جو یہاں کی ہر شے میں محسوس ہوتی ہے۔ اس خطے میں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات یا ہم یوں کہنے کے قبریں موجود ہیں، بلکہ نہ صرف انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، بہت سارے صحابہ کرام جو دین اسلام جیسے جیسے پھیلتا چلا گیا، صحابہ کرام بھی مکہ و مدینے کے حدود سے نکل کر آگے بڑھتے رہے تو کئی فتوحات بھی ہوئی، تو ہمیں بے شمار صحابہ کرام کے قبریں بھی وہاں پہ ملتی ہیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام بھی زیادہ تر فلسطین میں رہا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں روایات کے اندر کہ کبھی کبھی آپ سے مکہ تشریف لے جاتے تھے، اور اسی مناسبت سے فلسطین میں ایک شہر الخلیل کے نام سے بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پہ قبر مبارک موجود ہے، اس پورے شہر سٹی کا نام ہی الخلیل ہے۔ اور جیسا کہ ابھی اوپر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مسجد اقصی سے واقع معراج یاد آ جاتا ہے، اور معراج کی رات کو اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء آپ مشہور بھی ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد پیاری بہنوں تھوڑا سا یہ دیکھیے گا، بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم ظاہر اخبارات میں پڑھتے ہیں، ہم نیوز پیپر میں، ہم سوشل میڈیا میں بہت نام جب سن رہے ہوتے ہیں مسجد اقصی کا یا مسجد گنبد صخرہ کا، تو ہمارے اندر تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ حصہ ہمارا ہے یا وہ حصہ ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ سامنے چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ ایک یلو رنگ کی جو یہ چھوٹی سی ایک بال کی جو دیوار کی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی نا، یہ جس کے حصار کے اندر یہ پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے، تو یہ پورا ہی علاقہ جو ہے وہ بیت المقدس کہلاتا ہے۔ اور مسجد اقصی اس تصویر میں موجود عمارتوں اور نشانات کے مجموعے کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کا رقبہ جو بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، جس کے اعداد و شمار بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پورا جو ایک دیوار کے احاطے کے اندر جو جگہ ہے وہ سمجھیے کہ 144 ایکڑ پر ہے، اور یہ اس کا جو اندازہ لوگ بنا پاتے ہیں یا لگا پاتے ہیں وہ یہ کہ 35 فٹ بال کے جتنے میدان ہوں گے نا ان کے برابر یہ پورا ایریا ہے، اور زمین کے اس ٹکڑے میں جو کچھ بھی ہے وہ مسجد اقصی کا ایک حصہ ہے۔ مختلف احاطے ہیں، اس میں باغیچے ہیں، دروازے ہیں، نماز کی جگہ ہیں، کنویں ہیں، کنواں بھی آپ کو 2-3 جگہ بیچ بیچ میں کنواں بھی نظر آئے گا۔ آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ جتنی بھی درخت ہے نا یہ بے انتہا خوبصورت، بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں، اور ایک واقعی برکت اللہ تعالیٰ کی محسوس ہوتی ہے۔ باغیچے ہیں، درخت، چبوترے، فرش، سب کچھ مسجد اقصی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ یہ سارا کا سارا ایریا بیت المقدس ہے۔ اور اس پورے حصے میں متعدد چھوٹی بڑی تعمیرات ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب اس کے اندر تاریخی نشانات ہیں۔ ابھی آگے میں آپ کو کچھ اور تصاویر دکھاؤں گی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے چپے چپے پہ کس طریقے سے انبیاء کرام کی وہ نشانیاں، وہ باتیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جن میں اہم ترین مسجد قبۃ صخرہ یا سنہری گنبد والی مسجد ہم جسے کہتے ہیں نا، یہ بالکل مسجد اقصی کے بالکل درمیان میں یہ واقع، آپ یہ دیکھ بھی رہی ہوں گی، نمایاں سا ایک گولڈن سا یہ آپ کو گنبد سا نظر آ رہا ہے، تو یہ بالکل مسجد اقصی کے سمجھیے کے سامنے ہی واقع ہے، اور یہ 8 کونوں والی عمارت ہے۔ اس میں وہ پتھر ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے آسمان کی جانب روانہ ہوئے تھے، واپس تشریف بھی آپ اسی پتھر پہ یا جو ایک چھوٹی سی چٹان ہے اس پر لائے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ چیزیں منسوب ہیں اس عمارت کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کی مزید کلوز پکچرز بھی دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، یہ قبۃ صخرہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس سائڈ پہ آپ دیکھیے گا کہ اس کو جامع القبلی کہتے ہیں، جو زیادہ تر مسجد اقصی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممبر بھی موجود ہے۔ جب آپ فلسطین جب فتح کیا تھا آپ کے دور میں، تو آپ جب وہاں گئے تھے تو وہاں پہ آپ نے اس جگہ کو صاف کر کے نماز ادا کی تھی، وہ جگہ بھی ابھی تک موجود ہے، اور صلاح الدین ایوبی سے معصوم بھی ممبر اس میں موجود ہیں،
اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام انبیاء کی جو امامت کی تھی وہ جگہ بھی اسی مسجد اقصی کے اندر موجود ہے، بلکہ اوپر کا ایریا وقت اور حوادث اور اتنی صدیاں گزر چکی ہیں کہ وہ ظاہر چیزیں نیچے 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 جاتی چلی گئی۔ تو اس مسجد میں یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے نیچے بذات بیسمنٹ بھی بنا ہوا ہے، وہ ہے اصل جگہ جہاں پہ یہ ساری ہمیں انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی جگہ جو ہمیں ملتی ہے یا نظر آتی ہے۔ بلکہ اس مسجد کے جو یہی نیچے والا جو حصہ ہے یا جسے ہم بیسمنٹ کہہ لیں، وہاں پہ سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام کے حجرے بھی موجود ہیں، ایک نشانی کے طور پہ۔ وقت نے ان سب چیزوں کو مٹا تو بہت دیا ہے، لیکن ان لوگوں نے بہرحال ابھی تک اس جگہ کو سنبھال کے اور ایک سنہری جالی سے ان سب چیزوں کو کور کر کے رکھا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نشانی کے طور سے۔ بلکہ کچھ روایت کے مطابق سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو اپنی نگرانی میں جنوں سے جو جنات جو تھے جن سے آپ نے مسجد تعمیر کرائی تھی، اور وہ بہت ہی دیو ہیکل وہ دیواریں موجود ہیں جو کہ ابھی تک ان کی کچھ آثار ابھی بھی ان کے کچھ آثار موجود ہیں، گرچہ کہ رومن امپائر کے دور میں تقریباً تمام چیزیں ہی تہس نہس کر دی گئی تھی، لیکن ابھی تک واضح آثار اس کے موجود ہیں۔ اور مسجد کے نیچے ہی کی جانب زیادہ تر آثار انبیاء کی بھی چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ چیز اس مسجد کے بیسمنٹ میں ہمیں نظر آئی، وہ آتی ہے وہاں پہ لائبریری کا پورا قیام ہے کہ اتنے مشکلات اور اتنے مصائب کے وقت کے اندر بھی جو علم سے ایک محبت ہے اور جو اس کی ایک پہچان ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس مسجد کے نیچے بہت بڑی سی لائبریری بھی بنی ہوئی ہے، اور اس میں تمام ہی ہر طرح کی قرآن، حدیث، فقہ، شریعہ، ہر طرح کی کتابیں اس میں موجود ہیں، انگلش اردو دونوں زبانوں کے اندر۔ تو یہ بہرحال ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اس مسجد کے نیچے، جس سے عام لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ وہاں پہ کچھ ایریا بچوں کے، خاص طور سے لڑکیوں کے حفظ قرآن کا بھی ایک ایریا پورا مختص ہے، وہاں پہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہاں پہ قرآن پاک کو حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ایریا میں اس سائڈ پہ مسجد البراق بھی موجود ہے، اور براق وال وغیرہ جو بھی یہ کہا جائے گا اس کے۔ تو بہرحال یہی وہ جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تھے معراج کے لیے تو براق کو وہیں پہ باندھا گیا تھا، بلکہ آج تک وہ کنڈی بھی موجود ہے اس کے اندر، اور اس کو مسجد براق بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیوار گریہ بھی ہے جو یہودیوں کے لحاظ سے بڑی اہم جگہ ہے، جہاں پر یہ اپنی عبادت اور دعائیں وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا اسی ایریے کے اندر ہی موجود ہے۔ پھر گولڈن گیٹ ہے، آپ یہاں پہ دیکھ رہی ہوں گی تو لکھا ہوا بھی یہاں پہ ایک نمایاں کہ گولڈن گیٹ۔ تو یہ بھی یہی بہت بڑا دروازہ ہے جس میں پورے احاطے کے اندر داخل ہونے کی جگہ ہے، اور پتلی پتلی گلیوں، اونچے نیچے پرانے پگڈنڈی رستوں سے گزرتے ہوئے مسجد اقصی یا بیت المقدس تک پہنچتے ہیں، اور اس کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل پرانے طرز کے اسٹائل پر یہ ساری جگہیں بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ساتھیوں ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اور ظاہر ہے مسجد اقصی ہمارے لیے کیوں اسپیشل ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے ابھی دیکھا بھی، پڑھا بھی، سمجھا بھی کہ ہمارا یہ فرسٹ قبلہ فار مسلم تھا، اور ظاہر یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ اللہ اسرا اور المعراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا میں تشریف لے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا گھر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور سب سے اہم بات جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بڑی بابرکت زمین اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی خیر کے فیصلے کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کے بعد آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ مسجد اقصی اور اس میں نماز کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یہ مان لی گئی۔ ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نمازی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں خرچ کی اہمیت. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتلا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ جمع ہونے اور دوبارہ اٹھنے کی زمین ہے، وہاں جاؤ پھر اس میں نماز ادا کرو، اس کے لیے وہاں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. میں نے دریافت کہ اگر میں وہاں پہنچنے کی طاقت نہ رکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کے لیے تیل بھیجنا کہ اس کے چراغوں میں جلایا جائے، اس لیے کہ جس نے اتنا بھی کر لیا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے وہاں حاضری دی. سبحان اللہ، کتنی پیاری احادیث اور کتنی پیاری روایات جو ہمیں ان ساری چیزوں پر خرچ کی اہمیت پر ترغیب بھی دیتی ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مسجد اقصی دجال کے داخلے سے محفوظ جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، ہر جگہ پر پہنچے گا مگر وہ 4 مساجد کے قریب نہیں آ سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور کوہ طور. سبحان اللہ. پیاری ساتھیوں، جب ہم ان مساجد کی تاریخی حیثیت کو بھی دیکھتے ہیں، ہم احادیث کے ذریعے ان کی اہمیت کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں یقینی طور سے ایک محبت امڑتی ہے اور ہمارے دل میں ایک لگن اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور بحیثیت امہ ہم اس چیز کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اور اس چیز کا ہم اپنے اندر پورا درد بھی رکھتے ہیں. آئیے تھوڑا سا چلتے ہیں ایک شارٹ ہسٹری کی طرف کہ مسجد اقصی کے یہ جو پوری یہ جو احاطہ ہے، یہ پورا جو ایریا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تاریخی حقائق کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی ہسٹری کے اندر کہتے ہیں کہ 1099 سے لے کے 1916 تک یعنی 1916 تک اسلامی تاریخ کے درمیانی حصہ جو یروشلم پر عیسائی صلیبوں نے جب قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں اور یہودیوں پر بڑا ظلم کیا اور عیسائی سلطنت قائم ہوئی، تو 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی اور اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا. فلسطین ایک بار پھر اسلام کے زیر سایہ آ گیا. اچھا، 1250 عیسوی میں منگولوں نے مسلمانوں کو شکست دی اور علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا. یہ چیز بھی ہم بہت زیادہ تاریخ میں دیکھتے ہیں جب منگولوں کا بہت زیادہ ایک طوفان اٹھا تھا. لیکن الحمدللہ کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے منگولوں سے ارض فلسطین واپس لے لیا. اچھا، مسلمانوں کی وسیع و عریض سلطنت عثمانیہ 1517 تک قائم رہی اور اس کے بعد بہت زبردست بہت ہی زیادہ سازشوں کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور ارض فلسطین پر زیونسٹس دوبارہ قابض ہو گئے. اچھا، بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جس میں شام اور اردن بھی شامل ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ چیزیں ہمارے ویسے نالج میں رہنی چاہیے اور ظاہر ہے یہاں پہ میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات رکھ رہی ہوں، لیکن میں صرف اس لیے ساری چیزیں رکھ رہی ہوں کہ ایک ہمارے اور آپ کے اندر ایک ہسٹری کو جاننے کا، ایک تاریخ کو جاننے کا بہرحال ایک شوق اور جذبہ ضرور ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو عظیم فضائل اور برکات سے نوازا ہے. سبحان اللہ، کیونکہ ارض مقدس انبیاء کی سرزمین رہی ہے اور ظاہر ہے یہاں پہ وحی کے آنے کا پورا سلسلہ جاری تھا، جو کہ میں نے بھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فرشتے زمین پہ متواتر آتے رہتے تھے. اور بلکہ میں اس میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ بخاری شریف کا ہی اس میں حوالہ دیا گیا تھا کہ وہاں پہ جب اس مسجد کا ذکر آتا ہے تو قیل کے لفظ سے بیان کیا گیا کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. کچھ روایت میں داؤد علیہ السلام نے بھی تعمیر شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی پوری تکمیل کی. تو بہرحال یہ چھوٹی سی ہم اس سن کے اندر کی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے جس کو ہم نے دیکھا. ساتھیوں، تھوڑا سا یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی. یہ تو ایک ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک اسلامی رکھی کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس طرح سے پورا انبیاء کرام کا ایک سلسلہ چلا، اس جگہ کی تعمیر کا، اس جگہ کی حفاظت کا، اس جگہ کی بیٹھک کا، وہاں پہ وحی کا آنا، اور سلیمان علیہ السلام تک تو ہمیں پوری تاریخ نظر آتی کہ جس طرح سے آپ نے اپنی نگرانی میں جمناسٹک مساجد وغیرہ تعمیر ہوتی رہی. تو یہ تو بہرحال ایک چھوٹی سی اسلامک ہسٹری تھی، لیکن تھوڑا سا میری اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ چیز بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ایک ہوتی ہے لگن کہ ہمیں کچھ اس کی ہسٹری پتہ چلے کہ فلسطین پر قبضہ کیسے ہوا. تو ساتھیوں، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ مسئلہ اٹھ جاتا ہے، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو آئیے ذرا مختصر طور سے تاریخ کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ
منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا گیا۔ سب سے پہلے ان کے یہاں ایک تحریک شروع ہوئی تھی، مختلف علاقوں سے جو جوئش تھے ہجرت کر کے فلسطین میں ان کو آباد کیا گیا، وہاں کی زمینیں خریدنی شروع کی گئیں، اور 1880 میں یہ ہجرت کا سلسلہ جو تھا بڑے زور شور سے شروع ہوا، اور زیادہ تر مشرقی یورپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہوا، اور اس کے بعد ان کے جو بہت ہی ایک مشہور یہودی لیڈر تھا، اس کا نام ہتزل کے نام سے زیادہ تر ہے، کہیں پہ تھیوڈور ہتزل کے نام سے اس کا آتا ہے زیادہ تر ذکر، 1897 میں۔ تو بضابطہ اس نے ایک زیونسٹ موومنٹ کا آغاز کیا تھا، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ فلسطین پر قبضہ شروع کیا جائے، اور اس کے لیے بضابطہ ایک فنڈنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ کثیر تعداد میں پیسے وغیرہ بھی انہوں نے جمع کیے تھے کہ کسی طرح سے وہاں مہنگی زمین بھی ہو تو اسے خرید لیا جائے۔ اچھا، 1901 میں جو یہی جو اس تحریک کا جو بانی تھا، اس نے سلطان عبدالحمید کو باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا تھا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا باقاعدہ وطن بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو سلطان نے اس پیغام کا صاف جواب دے دیا تھا، جو کہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے، کہ جب تک میں زندہ ہوں یا ترکی حکومت زندہ ہے، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی سلطان کا تختہ جو تھا الٹنے کی پوری سازشیں شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک بات اور بھی تاریخ میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اگر آپ نوٹ کر رہی ہیں تو اس کو نوٹ بھی کریے، کیونکہ بہرحال تاریخی حوالے ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کہ ترکی اور عرب قوم پرستی کا تصادم کرایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کی طرف، عصبیت کی طرف آنے سے سختی سے منع کیا تھا، بلکہ آپ نے سخت ناپسند کیا تھا اس چیز کو۔ تو بذات ترک اور عرب جو قوم تھی، ان کو آپس میں لڑانے کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوا، اور اس زمانے میں یہ سازش بہت زور و شور سے جاری تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ عربوں کو عرب قومیت کا سبق پڑھایا گیا، اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا لی گئی کہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی جدوجہد کرے۔ حالانکہ جب سب مسلمان مل کر کام کرتے تو ان کی ایک طاقت تھی، الگ الگ ہونے سے ظاہر ہے وہ تنکی کی حیثیت ہو گئی، اور وہ طاقت وہ ختم ہو چکی تھی۔ بہرحال عربوں میں قوم پرستی کا جو فتنہ اٹھایا گیا تھا وہ اتنا بھڑکایا گیا کہ 1940 میں پہلے جنگ عظیم برپا ہوئی، تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کے بجائے بہت ہی افسوس کی بات تھی کہ ایک دوسرے کے وہ دشمن بن کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد تاریخ اور آگے بڑھتی ہے۔ 1916 میں فرانس اور انگلینڈ نے 1916 میں خفیہ معاہدہ کیا، اور اس خطے کے سارے ممالک کے بارے میں یہ طے کیا کہ ان کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور عثمانی خلافت کو ختم کر دیتے۔ اس کے لیے برطانیہ نے باضابطہ سازش کی۔ عثمانی خلافت میں تمام مسلمان ممالک جو تھے متحد ہو کر انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ برطانیہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے اور ترکوں کو عربوں سے لڑا دیا جائے۔ برطانیہ نے اپنا ایک وفد بھیجا، اور انہوں نے بضابطہ شریف مکہ کو ٹارگٹ کیا، انہیں لالچ دیا کہ اگر آپ ترکوں کی حمایت چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم آپ کو ایک آزاد ریاست کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اور پھر ہوا وہی کہ شریف مکہ ان کے ساتھ مل گئے۔ جون 1916 میں عرب برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکوں سے لڑنے آ گئے۔ اب عثمانی جو خلافت کی سلطنت تھی وہ اس کو شکست ہونے لگی۔ یعنی ساتھیوں، یہ بالکل اس کو ایک بورنگ ٹاپک نہیں سمجھیے گا۔ تاریخ کا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے نا، ہسٹری جاننا اس کے لحاظ سے ہمیں بہت ضروری ہوتی ہے کہ پیچھے سے سرا جب ہم پکڑتے ہیں تو آگے کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، صرف یہاں پر ہی نہیں ہوا، بلکہ 7 نومبر 1917 میں غزہ پر قبضہ ہو گیا، دسمبر 1917 میں یروشلم اور بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا، اور 1918 میں شام، فلسطین، لبنان، سارے علاقے جو تھے وہ برطانیہ کے قبضے میں چلے گئے۔ ظاہر مسلمان جب کمزور ہوئے نا تو کمزوری کے نتائج تو انہیں بھگتنے ہی تھے۔ برطانیہ اور فرانس نے آپس میں طے کیا کہ کچھ علاقے فرانس کو ملیں گے اور کچھ برطانیہ کو، لیکن فلسطین پر دونوں کی نظر تھی، اس لیے وقتی طور پر یہ طے کیا کہ فلسطین کو آزاد ریاست بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ عرب علاقے فرانس کو ملیں گے۔ ان کی سازشیں دیکھیے کہ عربوں سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو آزاد ریاست بنا دیں گے، اور یہودیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین ایک یہودی ریاست بنا دیں گے۔ انہوں نے بیک وقت دونوں سے 2 مختلف وعدے کیے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے آخر کیا معنی تھے؟ کیا فلسطین کوئی خالی پڑی ہوئی زمین تھی جس پر کچھ قوم کو آباد کرنے کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ وہاں 2-2.5 برس سے قوم آباد چلی آ رہی تھی، یہ پوری تاریخی حقیقت ہے۔
ساتھیوں کبھی وقت ملے نا فرصت سے ان حقیقتوں کو پڑھیے گا ضرور. اچھا پھر تاریخ اور آگے بڑھتی ہے. 2 نومبر 1917 آ جاتی ہے کہ جس میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے یہودی تنظیم کو خط لکھ کر یقین دلایا کہ فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا ارادہ رکھتے ہیں. برطانیہ نے فلسطین کو اپنے انڈر لے لیا، یعنی یہ طے ہوا کہ فلسطین برطانیہ کے زیر انتظام رہے گا. اپنے ہائی کمشنر بھیجے اور یہودیوں کو آمادہ کیا کہ یہاں آئیں، یہاں کی زمینیں خرید کر آباد کریں، بلکہ آباد ہو جائیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی جو زمین تھی وہ بڑی اچھی قیمت پر بھی انہوں نے خرید لی، کیونکہ ظاہر اس کی پوری فنڈنگ ہو رہی تھی. تو فلسطینیوں نے یہودیوں کے ہاتھ اپنی زمینیں بیچنی شروع کر دیا. وقتی طور پر یہ فلسطینیوں کی بہت بڑی غلطی تھی. اس طرح پورا ڈیموگرافک چینج آ گیا. اس طرح برطانیہ اور یہودیوں نے سازش کے تحت آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کی. بے شمار یہودیوں کو لا کر یہاں پہ بسایا گیا اور یہ سب منصوبے کا حصہ تھا. آبادی کے تناسب کو بدلنے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی اور یہ کوشش کوئی 1-2 سال کی نہیں تھی، 30 سال تک جاری رہی. اور پھر ابتدا میں یہودی صرف 11%، صرف 11% زمین پر تھے اور عرب فلسطینیوں کے پاس 89% زمین تھی. رفتہ رفتہ یہ جو ڈیموگرافک جو چینج آیا نا، تو رفتہ رفتہ یہودیوں کے پاس 55% زمین چلی گئی. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مطلب اس وقت کی جو سپر پاور تھی انہوں نے اعلان کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں ویلکم کیا جائے گا. 92,000 یہودی آئے، پھر اس کے بعد 51,000 آئے. اس طرح آہستہ آہستہ ایک نیو سیٹلمنٹ شروع ہو گئی، نئی بستیاں آباد ہونی شروع ہو گئی. ساتھیوں 1928 سے 1939 تک عرب اور یہودیوں میں بہت فسادات ہوئے. تو برطانیہ نے ایک کمیشن بنایا اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. کمیشن نے فیصلہ کیا کہ فلسطین میں 2 ریاست بنا دی جائے، ایک عرب ریاست اور ایک اسرائیلی ریاست. مگر اس حل کو نامنظور کیا گیا. عربوں اور اسرائیل میں جنگ جاری رہی. آخرکار برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ 14 مئی 1948 کو یہاں سے چلا جائے گا. جس دن جانا تھا، آپ دیکھیے، غور کیجئے ذرا سا، میں آپ کے سامنے تاریخی حقائق اسی لیے تھوڑا سا رکھ رہی ہوں کہ غور کیجئے کہ جس دن جانا تھا اس سے ایک رات قبل اچانک اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا گیا اور اس ریاست کو مغربی تمام ممالک نے تقریباً قبول کر لیا اور اقوام متحدہ میں اس کو باضابطے، UN میں اس کو باضابطے قانونی شکل دے دی گئی اور ممبر بھی بنا لیا گیا. اگر بات یہیں تک رہتی تو شاید عرب خاموشی سے اس کو برداشت بھی کر لیتے، اکتفا کر لیتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی حدود بڑھاتے چلے گئے. ابھی آپ دیکھیے گا جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے ان کی وہ پوری جو ایک جگہ تھی، جس طریقے سے وہ اس کے قبضے میں آئی ہے، وہ ایک بہرحال ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے وہ پورے ایریے میں جس طریقے سے ان لوگوں نے قبضہ شروع کر دیا تھا. بہرحال 1947 میں UN کی جنرل اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے سے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قیام کرنے کا اعلان کیا تھا. اور اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ سب ایک کاغذی کارروائی کے اندر تو رہا، لیکن ان کی حیثیت کسی طور سے بھی تسلیم نہیں کی گئی، بلکہ 1947 یا 48 سے لے کے 2020 تک میں آپ اگر نقشے پر جا کے دیکھیں، آپ اسے خود گوگل سرچ کریں، نقشے پر آپ دیکھیں گی تو کس طریقے سے اس پورے نقشے میں جو گرین پوری پٹی آپ کو نظر آئے گی جس پہ سارے فلسطینی تھے، مسلمان وہاں پہ جس آباد تھے، اور پھر جس طریقے سے ان کی بندر بانٹ کی گئی وہ بھی بہت ہی ایک ان نیچرل طریقے سے تھی. اور پھر آہستہ اس جگہ پہ قابض ہوتے شروع میں یہ 11% تھے اور 89% مسلمان تھے. یہ پورا ایک چینج آ گیا، اب 11% مسلمان رہ گئے اور اس پوری جگہوں پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. بہرحال اسرائیل رفتہ فلسطین کے مختلف حصوں میں قبضہ کرتا رہا تو فلسطینیوں نے انتقاضہ کی تحریک شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں تو کیا ہمارے پاس پتھر ہے. اس طرح سے انہوں نے عالمی ضمیر کو جگانے کی کوشش کی. سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. لوگوں نے آنکھوں دیکھا مشاہدہ کیا جس پر خود ان کے MPA منسٹر اور دوسری جو ان کی آرگنائزیشن تھی وہ لوگ بھی بول پڑے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور سارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہیومن رائٹس کے بالکل خلاف ہو رہا ہے. زبردستی ان کو گھروں سے بے دخل کر دینا، عورتوں بچوں تک کو قید بنا لینا، بنیادی تمام ضرورتوں سے محروم رکھنا، پانی، بجلی اور خوراک اور دوسری کئی چیزوں ہیں جس سے
جو جو جس سے وہ سب محروم کر دیے گئے. کتنے اخباری رپورٹر تھے جنہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا اور اس پہ بات رکھی. بہرحال اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک اچھا کردار تھا. ساتھیوں، فلسطین مکمل طور پر عرب اور اسلامی ملک تھا. اگر UN کے قانون کے مطابق بھی دیکھا جائے تو فلسطین کی ریاست یا اس کی آزادی اصولی سفارتی سیاسی ہر لحاظ سے ان کا وہ حق بنتا تھا. بہرحال بحیثیت مسلمان ملک فلسطین کو دنیا کے دیگر آزاد ملک کی طرح وہ حق حاصل نہیں ہے، نہ معاشی نہ سیاسی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور بہرحال جو بھی نقصان تھا وہ نقصان ہوا اور اس کی تلافی ابھی بھی کی جا سکتی ہے. فائنینشیل سپورٹ کی اسکیم بنائی جا سکتی ہے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے. اور فلسطین کے کرسچن بھی مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ابھی آپ کو ایک آگے جا کے میں ایک تصویر دکھاؤں گی کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں وہ جو ان کا 2 بہت بڑے چرچ ہیں جس کی چابی آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمان خاندانوں کے پاس ہے، کہ وہ صبح 4 بجے اس کو کھولتے ہیں اور شام 8 بجے اس کو وہ خود بند کرتے ہیں، اور صبح شام ان کی یہ ڈیوٹی ہے اور بہت ہی ہارمنی کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا کام ہو رہا ہے. وہ وہاں پہ مل جل کر رہ بھی رہے ہیں. بہرحال UN کے قانون کے مطابق ان کا حصہ انہیں دیا جاتا تو بہرحال آج یہ شاید یہ والی خطرناک صورتحال وہاں پہ نہ ہوتی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کرتے ہیں اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی مدد فرمائے ہر طریقے سے. اس کے بعد پیاری بہنوں، سورۃ الاسراء کی روشنی میں ہم پچھلی جو امتوں کو جو سرزش ہوئی تھی اس کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے. اور اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امتوں کو سرزش کی یا جو پچھلی امتوں کی پوری چارج شیٹ ہم نے سورۃ البقرہ میں اور دوسری صورتوں میں ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم کوئی اللہ کے چہتے نہیں ہے کہ ہم بھی وہی غلطیاں کریں گے، ہم بھی وہی غلطیاں دہرائیں گے اور اللہ پھر بھی ہمیں معاف کرتا چلا جائے گا. اللہ کا اپنا ایک قانون ہے حق اور انصاف کا، ہے نا. تو ان ساری چیزوں کو ہم اس لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہم جب یہ ساری چارج شیٹ اور یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں، آپ غور کیجیے گا کہ فوراً ہی واقع معراج کے بعد پچھلی امتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ان چیزوں کا پورا ذکر ہمیں نظر آتا ہے پچھلی امتوں کے لحاظ سے. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو وہ سارا کچھ گنایا ہے جس کی وجہ سے بہرحال ان سے وہ امامت کا اللہ تعالیٰ نے منصب واپس لیا نا. تو سبق حاصل کرنا ہے، سوچنا ہے، عمل کرنا ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہمیں نظر آتی وہ ہے امت کا اتحاد. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے میری اور آپ کی. صرف برا کہہ دینے سے ساتھیوں کام نہیں بنے گا. اسلام کبھی بھی نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے، تو برا کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں بہت زیادہ اس کی ایک غور و فکر اور اس کے اندر ایک بہت کچھ ہمیں نظر آئے گا. بہرحال سورۃ الاسراء کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جنہوں نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی میں گزاری، اور حضرت یعقوب کے دور سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا تھا اور آج تک یہ قوم بہرحال اپنی خصوصیات پر ہمیں نظر آتی ہے. اور بہرحال قرآن ان کی تمام مکر و فریب سے وہ داستان بھی میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے. سوچنے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت امت مسلمہ کیا سبق حاصل کیا، اور بات یہ کہ بیٹھے بیٹھے جنت نہیں ملے گی، ہے نا. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا. تو ان کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر وہ قوم نہ عہد کی خلاف ورزی کرتی تھی تو ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس پر ہم کتنے ہیں، ہے نا، کتنے قائم ہیں. اللہ کی آیات کا اگر وہ دوسرے مطالب نکال لیتے تھے اور قرآن اللہ کی جو کتاب تھی اس میں اپنے مطلب کی چیزیں ایڈ کر دیا کرتے تھے، تو بہرحال ان آیات سے ہم نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کیا سمجھا، ہم ان آیات سے کیا مطالب لیتے ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جنگ عظیم اول اور دوم دونوں ہی کی سازش جو تھی اس کا نتیجہ یہی تھا کہ بہت زیادہ فساد اور فتنہ برپا ہوا ان سے. اور یہ پچھلے دور میں بھی یہی کام کرتے تھے، اس دور میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے. بلکہ میں دیکھ رہی تھی مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کے اندر نئے نئے نظریے داخل کیے گئے، کہیں سوشلزم، نیشنلزم، کہیں کمیونزم، کہیں سیکولرزم، کہیں نظریہ آبادی، کہیں ڈارون تھیوری وغیرہ، ہے نا. ان نظریات کے ساتھ جو بگاڑ کی چیز پیدا ہوئی ساتھ ساتھ وہ فحاشی اور یعنی بھی تھی. کرنے کا کام کیا ہے، اس چیز کو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اور بہرحال موجودہ عالمی طاقتیں 70 سال سے جو ہے اسرائیل کو تقریباً جو کہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ ہر سال $3 ارب سالانہ مہیا کیا جاتا ہے، اور یہ رقم بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کے ساتھ دینے کے لیے نا. اور جدید اسلحہ سے انہیں لیس بھی کیا جا رہا ہے. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گزشتہ سال کے دوران 70 سے زائد مرتبہ
اسرائیل کے خلاف قراردادیں آئیں، مگر بہرحال عالمی طاقتوں نے ان سب کو ویٹو کر کے انہی کا ہی تحفظ کیا۔ تو پتہ نہیں مورخ اس کو جنگ لکھے گا یا ظلم۔ سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے، معصوم پھول ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں رکھا، درجنوں عورتیں اپنی شوہر گنوا بیٹھی، اب وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہو گئی ہے نا۔ جن کی یونیورسٹیاں تباہ ہوئی، مساجد اور کاروبار تہس نہس ہو گئے، ان سے تو کوئی پوچھے۔ تو بہرحال یہ وہ سارے حقائق اور یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی بھی ہے اور اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، بلکہ آپ دیکھ لی ہوں گی کہ لیفٹ سائڈ پہ جو محلہ شیخ الجرہ ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا، مقبوضہ فلسطین کا ایک محلہ ہے جس کا نام شیخ جرہ ہے، وہاں 28 گھر ہیں صرف، اور اس میں 500 سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کو مسلسل دھمکی دی جاتی ہے اور دی جا رہی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور نقل مکانی کریں۔ ان گھروں میں رہنے والے فلسطینی عرصہ دراز سے یہاں آباد ہیں، ان کو یہاں سے نکالنے کی مکمل سازش تیار کی جا رہی ہے، اور یہ بیچارے لوگ ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کو یہ قبول نہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑیں، اور یہ محلہ جو بالکل مسجد اقصی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اصلاً کہا جائے تو یہی اس کے اصل محافظ ہیں۔ بہت ہی مشکل زندگی ان کی، اور جتنی بھی نئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، جو نئی آبادیاں جو یہودی بستیوں کی، وہ پہاڑوں کے اوپر ہے اور یہ نیچے کی طرف ہے، اور اوپر سے غلاظت کا ڈھیر پھینکنا اور گندگی پھینکنا روز کا ان کا معمول ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے باہمت لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں۔ پیارے ساتھیوں، ہم جو ان بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 80,000 لوگوں کو پانی کی سہولت فراہم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر واٹر پائپ جو ہے وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم دور بیٹھے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا حال ہوتا ہوگا۔ غزہ میں ظاہر سیوریج کا جو نظام ہے تباہ برباد ہے ان کے حالیہ حملوں سے، بجلی کی فراہمی، فون لائنیں سب معطل ہیں، درجنوں اسکول بند پڑے ہیں، تعلیم جو کہ بالکل بنیادی سہولت ہے اس کا بھی نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ بمباری کی وجہ سے 72,000 فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ نیو یارک ٹائم کے رپورٹ کے مطابق ان بے گھر لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، جن دنوں یہ معاملہ بہت گرم تھا، آپ کو یاد ہوگا رمضان میں چیزیں بہت زیادہ تکلیف دہ خبریں آ رہی تھی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ یو ایس کے سینیٹر تھے برنی سینڈرز اور 10 اور سینیٹرز نے بھی امیڈیٹلی سیز فائر کی درخواست یا ریزولوشن پیش کی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہو رہی تھی اس کو بار بار اس کو ریسٹور بھی کیا جا رہا تھا۔ ان حملوں کے جو ریسنٹ جو سارے حملے تھے اس کے اندر ہمارے سامنے جو اعداد و شمار آتے ہیں، یہ تھا کہ 12 اسرائیلی، لیکن 227 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، اور جن میں 64 بچے تھے اور 38 خواتین تھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو لیٹسٹ رپورٹ جو نیو یارک ٹائمز یا ویکیپیڈیا میں ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ 2 ملین جو لوگ ہیں وہ غزہ کی چھوٹی سی آبادی میں محصور ہو کر رہ گئے، اور اصلاً کہا جائے تو وہ لوگ بھی اسی چیز میں ڈٹے ہوئے ہیں، اس چیز کی حفاظت میں۔ اچھا، 56% لوگ بنیادی معیار زندگی سے محروم ہیں، اور اس میں 48% نوجوانوں کی ہے، 70 سے زائد لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ ہاسپٹل تباہ ہو چکے ہیں۔ تو ہم ظاہر ہے ان چیزوں کو ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ کم از کم سوشل میڈیا سے اس کا اتنا تو ہمیں فائدہ ہوا کہ فلسطین کی یہ ساری صورتحال، یہ ساری پکچر ہمیں ملی ہے، کہ ظاہر ملی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کم از کم اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے جو بنیادی انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہوئی ہے، پامالی ہوئی ہے، وہ سامنے آئی ہے، اور ظاہر ہے وہ فلسطین خود یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہرحال کسی طریقے سے سیٹل کیا جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہے نا، وٹ کین بی ڈو، ہم کیا کریں گے ساتھیوں؟ پرسنل ایفرٹس کے اندر ذاتی کوششیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں اپنی دعاؤں میں اس امت کے درد کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، آگہی حاصل کرنی ہے، اویئرنیس حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اصلاح کی کوشش کرنی ہے ساتھیوں۔ اور اس کے بعد سوشل ایفرٹس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ توجہ دلانا، گفتگو، روابط، یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ امت کا مسئلہ ہے۔ گفتگو اس پہ ہم کر سکتے ہیں، اپنے روابط بڑھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال جو کہ بہت فائدہ مند رہا ہے نا۔ فائنینشیل ایفرٹس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی فنڈنگ کرنا بھی ہم نے دیکھ بھی لیا، اس کے لیے ہم نے بہت اچھی حدیث بھی شروع میں پڑھ لی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پولیٹیکل ایفرٹس کے اندر حکومت کو توجہ دلانا، متوجہ کرنا، مضامین یا بلاگز وغیرہ لکھنا، کرنے کے یہ سارے کام ہیں جو کہ بہرحال میرے اور آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم ساتھیوں جیسا کہ بتایا کہ ہم ایک امہ ہے نا، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے،
اور اسی محسوسات کی بنا پر میں اور آپ اس پروگرام کو بھی کر رہے ہیں، کرنے کا کام بھی سوچ رہے ہیں، تاریخ کو بھی جاننے کی ہمارا کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ساتھیوں آئیے انبیاء کے دل سے ایک چھوٹا سا ٹرپ کراتی ہوں آپ کو، بہت مزہ آئے گا، بڑی سنجیدہ گفتگو ابھی آپ نے سنی ہے۔ آئیے تھوڑا سا مسجد اقصی کی سیر بھی کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کی طرف جانے کے لیے جو زیادہ تر جگہ یا ملک استعمال کیا جاتا ہے جس کے تھرو جایا جاتا ہے وہ ہے جارڈن۔ جارڈن سے پھر مسجد جو فلسطین ہے اس کا بارڈر ملا ہوا ہے، تو جارڈن کے بارڈر سے فلسطین کے بارڈر تک جانے کے لیے ایک خاص بس ہوتی ہے جس میں بیٹھ کے فلسطین کے بارڈر تک جانا ہوتا ہے۔ وہاں پہ پھر امیگریشن وغیرہ کا اور یہ سارا کام، ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ویزا وغیرہ ملتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ پاسپورٹ پہ نہیں، ایک الگ سے جیسے چھوٹا سا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جس کو وہ اپنا ویزا ایشو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک خاص اسپیشل ٹیکسی ہوتی ہے جو فلسطین کے بارڈر سے مسجد اقصی یا بیت المقدس تک لے جاتی ہے، اور وہ شہر سے گھماتے ہوئے وہ آپ کو اس جگہ تک پہنچاتی ہے، اور جگہ جگہ جا بجا ہمیں جو یہودی نئی بستیاں ہیں وہ بکھری ہوئی نئی نئی بستیاں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر ان کے جھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ ٹیکسی بیت المقدس کے بالکل سامنے لے جا کے آپ کو اتار دیتی ہے، اور باہر سے یہ دیکھیے یہ پورا منظر نا یہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب ایک دیوار کے اندر یہ چھوٹا سا بیت المقدس کا یہ ایریا، یہ اولڈ یروشلم کہلاتا ہے، اور اس کے باہر کی یہ جو ساری بستیاں ہیں یہ ساری نیو سٹی ہیں۔ جیسے ہی ٹیکسی اتارتی ہے تو یہ ایک جگہ ہے جسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، گولڈن گیٹ، تو یہاں پر سے آپ سیڑھیوں سے اتر کے یہ سامنے جو ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر آپ داخل ہوتے ہیں مسجد اقصی کی طرف جانے کے لیے، اور یہاں پہ ساری بہت زیادہ سیکورٹی کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہی مین آمد و رفت کی جگہ ہے مسجد اقصی کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی پرانی گلیاں، بالکل ایک پرانی طرز تعمیر کی چیز نظر آتی ہے، اور اس میں بیچ بیچ میں ہوٹل بھی ہیں، کھانے کی بھی چیزیں تل رہی ہیں، پک رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور پتلی پتلی گلیوں، اونچی نیچی پگڈنڈیوں کے ساتھ یہ جگہ آگے جا رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے پرانے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں، اور لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں، اور سب یہاں پہ شیر و شتم سب چل رہا ہے، سب طرح کے سب مذہب کے لوگ ہیں اس کے اندر۔ جب ٹینشن ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، جب سب ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ تو یہ ان گلیوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اقصی کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جناب ان گلیوں سے آپ اقصی کی بیت المقدس کی زمین کے اندر اب آپ داخل ہو جاتی ہیں۔ شروع میں ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پوری جو جگہ یہ سب مسجد اقصی، یہ سب محترم جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، اور یہاں پہ ظاہر انبیاء کرام آئے تھے، وہی فرشتے آتے رہے، تو یہ وہ پوری جگہ بڑی بابرکت ہے، اور بڑی گرینری ہے، اور بڑے اونچے اونچے پرانے درخت ہیں، اور جو وہ ہوا کے ساتھ یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ٹھنڈا معتدل موسم ہے، گرمی بہت کم ہوتی ہے، تو ان جگہوں پہ اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مسجد اقصی جو ہے اور گنبد صخرا، اس تک جانے کے لیے یہ والی سیڑھی بھی یوز ہوتی ہے کہ آپ مسجد اقصی سے نکلے، اس سیڑھی سے اوپر چڑھے، اور سیڑھی سے اتر کے جیسے ہی آپ اوپر چڑھیں گے تو سامنے ہی آپ کو گنبد صخرا نظر آئے گی، اور پھر یہ دونوں یہ سیڑھی جو ہے دونوں جگہوں کو کنیکشن کو جوڑ دی رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سارا مسجد اقصی کی سامنے کی سارے مناظر ہیں، چیزیں ہیں، اور یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ 200 کے قریب جگہیں ہیں جو کہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ کہیں پہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس جگہ اپنا زبور پڑھا کرتے تھے، جو پرندے اور درخت وجد میں آ جاتے تھے، تو کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب چیزیں ہیں، کہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے تاریخی جگہوں کو اس چیز سے کور کیا ہوا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، عمارتیں جن میں چھوٹے چھوٹے گنبد بنا کے انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے۔ جی جناب، یہ ہم آ گئے ہیں اب مسجد اقصی میں۔ یہ ہے وہ مین دروازہ، یہاں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں اندر، اور ادھر سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ والا دروازہ بند رہتا ہے۔ یہ سامنے جو بڑا سا ایرو جو میں دکھا رہی ہوں نا آپ کو، یہاں پر سے مسجد اقصی کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ اس جگہ پہ داخل ہونے کی آپ کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو مکہ مدینہ میں داخلے کے وقت آپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی تاریخی عمارتیں ہیں جو کسی نہ کسی انبیاء سے یا تاریخی حیثیت سے یا کسی صحابہ سے منسوب ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے مکہ سے آپ مسجد اقصی کی طرف، تو براق جہاں پہ باندھا گیا تھا، تو یہ چھوٹی سی منی سی مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پہ اکثر لوگ نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، وہ کنڈی بھی آج تک موجود ہے۔
یہ پورا مسجد اقصی کا وہ بیرونی حصہ ہے. ظاہر ہے بہت ہی پرانی یہ مسجد ہے اور اس پہ اتنے زیادہ حملے اور ہنگامے ہوتے رہتے ہیں کہ یہ مسجد بیچاری بہت زیادہ باہر سے آپ کو خستہ حال سی، بہت زیادہ اس کے پلاسٹر اکھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بڑی خستہ حال سی نظر آتی ہیں. اندر جو ہے البتہ کچھ کسی زمانے میں عرب بادشاہ وغیرہ آئے یا فتوحات کی یا کسی نے توحفہ بھیج دیا تو اندر میں کچھ جگہ کے حالات بہتر ہیں، جو کہ آپ یہ دیکھیں فرنٹ کا یہ ایریا ہے، یہ سارے مسجد کے اندر کا ایریا ہے. کچھ جگہ پہ پلاسٹر وغیرہ بہت اکھڑے ہوئے، کچھ جگہوں پہ یہ خوبصورت سی بہرحال جتنا بھی یہ لوگ بیچارے حفاظت کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے، ممبر ہے، جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ آ کے نماز پڑھی تھی. یہ جگہ کو محراب سا بنا دیا گیا ہے اور اس کے سائڈ میں آپ دیکھ رہی ہوں گی 2 گرین کھڑکیاں ہیں. اس سے جھانکو تو باہر ان کی ولنگ وال یا دیواری گلیاں نظر آتی ہے جہاں پہ یہ عبادت کرتے ہیں اور دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے مسجد اقصی میں جو بیسمنٹ میں آپ سے شروع میں کہہ رہی تھی نا، یہ بیسمنٹ کی جگہ ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی کچھ یادگار ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں پہ یادگار موجود ہے، بلکہ وہ آیات بھی یہاں پہ کندہ ہے جو کہ حضرت زکریا کے لیے نازل ہوئی تھی. یاد آیا نا آپ کو جو وہ حضرت مریم سے کہتے تھے مریم یہ کھانا پینا کہاں سے آتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا اللہ مجھے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر کی ان چیزوں پہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ دیواری گریا ہے جو کہ ہم نے سائڈ سے اوپر سے لیا تھا جس جگہ پہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. یہ مسجد کا بیسمنٹ ہے اور جو کہ بڑے ہی صاف ستھرا سا بنایا گا. گرچہ کے کچھ جگہ حالات ان کی تھوڑا سا بوسیدہ سی ہو چکی، لیکن بہرحال یہ بیسمنٹ کو انہوں نے بڑا صاف رکھا ہے. تو یہ ہے اصلاً وہ جگہ جہاں پر سے ہم گزرتے ہیں اور جو ابھی آپ کو پیچھے حضرت مریم کا دکھایا تھا نا حجرہ، اسی بیسمنٹ سے گزر کر وہ آخر میں آتا ہے. یہ وہ دیوار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے جنات تعمیر کر رہے تھے اور یہ بڑے دیو ہیکل پتھر ہیں، اتنے بڑے بڑے یہ پتھر ہیں اور واقعی لگتا ہے کہ جنوں کے علاوہ ان کو کوئی جوڑ بھی نہیں سکتا ہے. اور یہ ڈوم آف دی راک ہے اور جو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے، یہ بالکل مسجد اقصی کے قریب ہے چند قدم پر. یہ سب بابرکت جگہ بابرکت مقامات ہیں، اس کے اندر کا ایریا ہے. یہ وہ چٹان ہے جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آسمانی دنیا میں تشریف لے گئے تھے اور اسی جگہ پہ آپ واپس آئے تھے. بلکہ یہ جگہ ہے ایک جالیوں سے اس کو گھیر کے انہوں نے رکھ دیا، صرف ایک ہاتھ اندر جا سکتا ہے اور ہاتھ سے بس اندر لے جا کے فیلنگ کرتے ہیں. بہت رونا بھی آتا ہے کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت سے جو قدم نیچے آیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جگہ پہ آیا تھا. محسوس کرتے ہیں لوگ اور ظاہر ایک دل کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. یہ خلیل سٹی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر، چھوٹا سا شہر ہے، بے انتہا صاف ستھرا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہیں کے دائیں بائیں کے یہ لوگ ہیں. اور یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا حصہ ہے. یہ ٹیمپل چیز ہے، نیچے اصلاً آپ کی قبر ہے لیکن اوپر انہوں نے ایسا بنا دیا جیسا کہ ہم مدینے میں بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے دوسری طرف سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. اور اس مسجد میں فلسطینیوں نے حملہ کر دیا تھا صبح فجر کے وقت. 30 مسلمان اس وقت کے شہید بھی ہوئے تھے اور آدھا مسجد کا قبضہ ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ قبر ہے. اور یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک ہے اور سب ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. بلکہ مقتیلہ غار ہے اور اس ایک چیز ہے جس کے نیچے آپ تھوڑا سا قبر آپ جھانکیں گے، ایک انڈر گراؤنڈ سی چیز ہے. تو اس کے اندر یہ سارے متبرک ہمارے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں اور وہ بڑی بہت ہی بہرحال بہت ہی روحانیت کے حوالے سے بڑی بہترین جگہ، بڑی خوشبوئیں اور چیزیں وہاں پہ میں محسوس ہوتی ہیں. تو یہ وہ ساری جگہیں ہیں یہاں پہ. یہ وہ مسجد اقصی کے بالکل پیچھے کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو ہمیں یہ چرچ نظر آتا ہے. اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہاں پہ اپنے 12 حواریوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو مخبری ہوئی تھی اور آپ کو وہاں سے پھر اریسٹ کیا گیا تھا. مطلب وہ لوگ آئے تھے اور آپ کو لے کر گئے تھے. تو یہ وہ چرچ بہت بڑا بہت خوبصورت ہے. یہ وہ جگہ ہے بیت الحم میں جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بیت الحم کے سامنے وہ نکل کر باہر نماز پڑھی تھی تاکہ امت میں کوئی جھگڑا نہ ہو اس جگہ کے لحاظ سے. تو یہ وہ مینار کے ساتھ یہ جگہ بنایا گیا ہے. یہ بیت الحم کی دیواریں ہیں اور آپ یاد کریے مسجد اقصی سے پیدل چل کے سیدہ مریم اس جگہ پہ آئی تھی جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. یہ پوری بالکل انہوں نے اصلی حالت میں رکھا ہوا ہے اس پوری جگہ کو. اور اندر تو ظاہر ہے انہوں نے چرچ بنا دیا، جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں اور مجسمہ ہے. اور حضرت عیسیٰ جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے پوری جگہ کو شرک کا گھر بنا دیا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ درخت جو کٹ تو گیا ہے لیکن اس جگہ کی نشانی ابھی تک انہوں نے کاٹ کے رکھی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پیاری ساتھیوں،
یہ ہے وہ ساری جگہیں، یہ ہے وہ تاریخی حقائق جو کہ مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ فلسطین کا ایک چھوٹا سا ہم نے معلوماتی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، کرنے کا کام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بیت المقدس کا ایک چھوٹا سا آپ کو ٹور بھی ہم نے کرایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ پر رحم فرمائے، اور اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت ڈالے، ہمیں اتحاد دے، اور امت مسلمہ کے مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کو بیت المقدس کا ٹور بھی اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔